वन तक हमने कर लिया था और जिसमें एक तो आयत नंबर 15 से हमने पिछले वीक में किया था, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि जो औरतें जो है वो फहाशी को आए तो उनके लिए 4 गवाह बना लो, और उनके लिए जो इब्तदाई हुक्म था वो ये था कि उनको घरों में रोक के रखो, और यहाँ तक कि या तो उनको मौत आ जाए या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। और फिर इसके अलावा अगर दोनों मर्द और औरत जो है वो मुसलमान है और या दोनों मर्द हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस जो आयत नंबर 15 है इसमें ये भी मुराद लिया गया कि औरतें मुसलमान हैं, और जो आयत नंबर 16 है उसमें ये मुराद दिया गया कि तो वही है मुसलमान में औरत मुसलमान और मर्द है गैर मुस्लिम, और मुस्लिम में मर्द और औरत बल्कि से मुराद मर्द और औरत हैं जो दोनों मुसलमान हैं। और इसमें एक मतलब ये भी दिया गया कि इससे मुराद दोनों मर्द हैं, यानी जो हम जिन्स परस्ती है उसकी तरफ इशारा है। ठीक है, तो उनको अजियत हो यहाँ तक कि वो इस्लाह कर लें, तौबा कर लें, और अगर वो ऐसा कर लें तौबा इस्लाह तो फिर उनसे इराज कर दो, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। फिर ये भी बता दिया कि तौबा जो है वो किन लोगों की काबिल कबूल है, जो कि बुरे अमल तो करते हैं लेकिन फिर जब उनको एहसास होता है तो वो फ़ौरन नदामत से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तौबा काबिल कबूल नहीं है जो कि बुराइयां ही करते रहते हैं, गलत काम ही करते रहते हैं, फिर जब उनमें से किसी को मौत आती है तो वो तौबा की तरफ आते हैं। और ना ही ऐसे लोग जो कि हालत कुफर में ही मर गए, बाद में उनकी कोई ऐसी जो तौबा है वो भी काबिल कबूल नहीं होगी। यानी तौबा जो है वो इसी दुनिया तक है जब तक कि मौत ना आ जाए, मौत की सख्ती आने से पहले पहले। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने औरतों के मजीद हकूक बताए। आयत नंबर 19 जो थी उसमें ये बताया कि तुम औरतों के बिला वजह वारिस मत बन के बैठ जाओ, उनको बिला वजह रोक के ना रखो, और ना तुम उनको जो कुछ तुमने उनको दिया हुआ है बतौर महार या बतौर तोहफत है वो भी वापस ना लाओ। ठीक है, वो भी वापस ना लो, इल्ला ये कि वो कोई फहाशी का इर्तिकाब करें, और उनसे अच्छे तरीके के साथ जिंदगी गुजारो। ये भी बहुत अच्छी और अहम आयत थी जिसमें ये बताया गया कि औरतों के साथ कोई किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसा मैंने आपको बताया कि उस जमाने में भी ये तरीका था कि जाने नहीं देते थे औरत को, अगर उसके शोहर की डेथ हो जाती थी तो औरत जो है बतौर तरका तकसीम होती थी, और जो बड़ा बेटा होता था उसकी पास आती थी और उनको वो जबरदस्ती रोक भी लेते थे, बाज़ उनसे निकाह भी कर लेते थे। तो ये सारी चीजें जो है इनको खत्म करके औरतों को उनकी एक शनाख्त भी दी गई, उनको उनके हकूक भी दिए गए, बल्कि मर्दों के ऊपर उनकी जिम्मेदारी डाल के उनको एहसास दिलाया गया कि इनके साथ अच्छे तरीके से तुमने जिंदगी गुजारनी है, मारूफ तरीके से, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। और ये भी बताया गया कि ये नहीं कि अगर निकाह हुआ और तुम्हें किसी वजह से वो बुरी लग रही है तो फौरन ही उसको छोड़ने की तरफ आ जाओ। ये हो सकता है कि वो तुम्हें बज़ाहिर देखने में बुरी लग रही हो, लेकिन अल्लाह ताला उसी से तुम्हारे लिए खैर कसीर पैदा कर दे। हाँ, अगर तुम बदलना ही चाह रहे हो, यानी एक को के बदले दूसरी औरत लाना चाह रहे हो, तो उसमें तुमने ये करना है कि जो भी माल तुमने उनको दिया वो तुम वापस नहीं ले सकते। कोई उसमें से अगर तुमने ढेरों माल किरदार भी दिया है तो उसमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकते। तो ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, अपने सर ऐसा सरी बुहतान तुम कैसे ले सकते हो, या ये कि तुम इस तरह का काम बुहतान लगा के कैसे कर सकते हो? ये तो खुली गुमराही, खुला गुनाह है ये। और ये भी कि तुम एक दूसरे से फायदा उठा चुके हो, यानी एक दूसरे से इसमें जिस्मानी ताल्लुक भी आ जाता है, और वैसे भी बहुत सी चीजें, यानी जो दीगर लिहाज से भी एक दूसरे से, क्योंकि मियाँ बीवी का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, उसमें तो और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो भी तुम एक दूसरे से फायदा उठा चुके हो, यानी आपस में ताल्लुक रख चुके हो, वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं, तो अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम उनसे वो चीजें जो है वो वापस मांगना शुरू कर दो? ये नहीं हो सकता। यहाँ तक हमने किया था, और अब आगे जो है मजीद एक जो गलत बात उन लोगों में थी, उसको यहाँ पे अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं। आयत नंबर 22 में पढ़ रही हूँ, वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ इन्नहु कान फाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। और उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है, मगर जो गुजर चुका है। ये बेहयाई का काम है और बहुत ही काबिल नफरत है।
وساء سبیلا اور بہت بری راہ ہے. ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو ماں جس سے نہ کہا نکاح کیا. ٹھیک ہے. آباؤکم تمہارے آبا نے. من النساء النساء جو ہے وہ عورتوں کے لیے آتا ہے، عورتوں میں سے. اور نہ تم نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے آبا نے عورتوں میں سے، الا مگر ما جو قد یقیناً سلف جو ہے وہ یہاں پہ گزر جانے کے معنوں میں ہے. سلف صالحین کہتے ہیں نا، بزرگ لوگوں کے لیے بھی جو گزر چکے. تو جو معاملہ یعنی ہو چکا، یعنی جو کہ گزر چکا، انہو بے شک وہ کانا ہے، فاحشتن ایک برائی کا کام، فحش کام، فاحا اور شین، و اور مقتا جو ہے اس کا یہی روٹ ہے، میم قاف تا، اور اس میں اس سے مراد ہے بہت قابل نفرت کام یا ایسا کام جو ویسے بھی بہت برا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے. ٹھیک ہے. یہ بغض یا دشمنی اس معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب بہت زیادہ آپ کہہ لیں جیسا ڈسکسٹنگ کام، بہت زیادہ بری بات، بری چیز. ٹھیک ہے. جو کہ ناراضگی کا باعث بنے اللہ کی. وساء اور یہ بھی سو سے ہے، سین واو حمزہ جو برائی کے لیے آتا ہے. سبیلا جو ہے وہ راستے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بہت ہی برا راستہ ہے. یہ میں نے آپ کو بھی بتایا اور پچھلے ہفتے بھی کہ جو آیت نمبر 15 ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی نا، کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عورتوں کو مت روک کے رکھو، بلا وجہ ان کے وارث مت بن کے بیٹھ جاؤ. تو اس میں ایک زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جب باپ مر جاتا تھا نا، تو جو اس کی منکوحہ ہوتی تھی، یعنی جو ستیلی ماں ہوتی تھی، اس سے بیٹا جو ہے وہ نکاح کر لیتا تھا. یعنی عورت جو ہے اس کو بھی ترکہ سمجھ کے تقسیم کیا جاتا تھا، اور پھر بڑا بیٹا جو ہوتا تھا نا اس کے ترکے میں آتی تھی، اور وہ اگر چاہتا تو خود نکاح کر لیتا تھا، اگر چاہتا تو کسی اور سے نکاح کر لیتا تھا. اپنی ماں سے تو نہیں تھا، اپنی جو سکی ماں ہوتی تھی اس سے تو زمانہ جاہلیت میں بھی نکاح نہیں ہوتا تھا، لیکن جو باپ کی دیگر جو منکوحہ ہوتی تھی، یعنی جو ظاہر اس زمانے میں زیادہ نکاح کا رواج تھا، 3 بیویاں ہوتی تھی، تو اپنی ماں کو چھوڑ کے باقی جو ہوتی تھی نا ان سے خود نکاح کر لیتے تھے، اور ان کو جانے نہیں دیتے تھے، وہیں پہ رکھتے تھے، ان کے مال پہ بھی قبضہ کر لیتے تھے. یعنی عورت جو ہے اس کو کموڈیٹی کی طرح ایک سمجھا جاتا تھا، اور اس پہ اپنا حکم چلایا جاتا تھا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایڈریس کر کے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ کام تم مت کرو، یہ بہت زیادہ فحاشی کا، بے حیائی کا کام ہے، اور بہت زیادہ برا، یعنی ایسا کام ہے جس سے سخت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. یعنی اس میں آپ دیکھیں فاحشتن کے ساتھ ساتھ مقتا کا ورڈ بھی آیا ہے کہ بہت زیادہ ہی برا کام ہے، بہت ہی قابل نفرت کام ہے یہ. تو یہ چیز یہاں پہ جو ہے بالکل منع کی گئی کہ اچھا اس میں آبا جو ہے اس میں پھر باپ، اور پھر باپ سے اوپر بھی دادا، نانا، وہ سب بھی اسی میں آ جاتے ہیں، یعنی جو اس کڑی میں آگے اوپر تک جاتے ہیں نا، تو سب سے منع کیا گیا ہے، چاہے باپ کی منکوحہ ہے، چاہے دادا کی، چاہے نانا کی، وہ سب اسی کڑی میں جو بھی آتی ہے وہ اسی حکم کے تحت آئیں گے. اور پھر ساتھ ہی بتایا گیا کہ یہ بہت برا کام ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی اب اس کے اوپر تو پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ جو وہ معاملہ ہوا تھا وہ ظاہر اس قانون کے آنے سے پہلے تھا، تو اس کے اوپر تو اب زمانہ جاہلیت میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر ظاہر انسان توبہ کرے گا، ندامت کرے گا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی. اب اگر اس حکم کے آنے کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ظاہر گناہ لازم آئے گا اور اس پہ پکڑ و گرفت ہوگی. تو اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر خالی نکاح بھی ہوا تھا باپ کا، یعنی رخصتی نہیں بھی ہوئی تھی، تو بھی حکم یہی ہے، کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ تن کی خو اور نکحہ کے ورڈ آ رہے ہیں نا، تو اگر رخصتی نہیں بھی ہوئی بھی، خالی باپ نے نکاح کر کی اور بغیر رخصتی کے اس کو رخصتی سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، طلاق دے دی تھی، یا فوت ہو گیا تھا باپ، تو بھی حکم یہی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ اس چیز کو جو ہے نا عورت کی اتنی تکریم کی گئی ہے کہ جس کے ساتھ باپ نے یہ رشتہ بھی باندھ لیا تھا، نکاح بھی کر لیا تھا، تو وہ اسی حکم کے تحت ہے کہ اس کے ساتھ پھر اب بیٹا جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.
اور اس کو بہت ہی زیادہ برا بتایا گیا. یعنی زنا کے لیے بھی فاحشہ کا ورڈ تھا, یہاں پہ فاحشہ کے ساتھ مقتا اور بھی زیادہ اس کی جو گریوٹی ہے وہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو گزر چکا اس کے اوپر اب گرفت نہیں ہے, اور اس چیز کو ویسے بھی زندگی میں ایک چیز کا یہ قاعدہ رکھیں کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر انسان توبہ کرے, ان کے اوپر ندامت رکھے, ان کو چھوڑ دے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو لے کے نہ بیٹھ جائے کہ انسان اب وہ پرانی غموں میں یا اس گناہ کے غم میں اس طرح مبتلا ہو جائے کہ اب آگے ہی نہ بڑھے. کیونکہ یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے نا, کہ انسان کو کمزور کرنے کے لیے وہ اسی چیز کے اوپر اس کو کہتا ہے سوچی جاؤ, اور اسی غم میں مبتلا رہتا ہے کہ انسان سے عمل کی قوت چھین لیتا ہے شیطان جو ہے. تو یہ چیز جو اس سے بھی منع کیا گیا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا کہ یہ غلط ہے. اب جب یہ احکامات آئے تو پھر ظاہر یہ سوال پیدا ہونا تھا کہ پھر کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے. ظاہر اسلامی معاشرہ ایک تشکیل دیا جا رہا تھا, جو غلط رسوم و رواج معاشرے میں رائج تھے ان کو منع کیا گیا, ان کو روکا گیا, جو غلط طریقے تھے ان کو ختم کیا گیا. تو اب مزید جو ہے نا اگلی آیت اس میں پھر بہت زیادہ تفصیلاً یہ بتایا گیا کہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اگلی آیت ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب نیکسٹ جو آیت ہے آیت نمبر 23 وہ میں پڑھ رہی. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعناکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری بھائی کی لڑکیاں, تمہاری بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش میں پانے والی لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہے, تمہارا ان عورتوں کی جن سے تم دخول کر چکے ہو. ہاں اگر تم نے ان سے تعلق نہ قائم کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں, اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں بھی, اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا بھی, یعنی یہ سب کچھ حرام قرار دیا گیا. ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بہت زیادہ مہربان ہیں. حرمت حرام کر دی گئی, ماضی کا صیغہ ہے حرامین, اور تا جو ہے مونس کے لیے آ رہا ہے. یہ جو آیت ہے نا اس کو آیت تحریم بھی کہتے ہیں. حرمت حرام کر دی گئی, علیکم تم پر, امہاتکم, امہات جو ہے یہ سے ہے, ماں کے لیے آتا ہے, اور امہات جو ہے یہ پھر جمع کا صیغہ آ جاتا ہے, اور کم تم سب کے لیے. ٹھیک ہے, امہاتکم مائیں تمہاری, و بناتکم بنتن کی جمع ہے, بنتن جو ہے یہ بیٹی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, بنات اس کی جمع ہے تو بیٹیاں تمہاری, وہ اخواتکم اخواتن کی جمع اخی بھائی کے لیے, اخواتن بہن کے لیے آتا ہے, اس کی جمع اخوات جو ہے یعنی بہنیں, کم تمہاری, ونس اگین مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے. وہ عماتکم, عمات جو ہے یہ پھپھی جو ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ خالاتکم یہ خالہ سے ہے, خالائیں تمہاری. ٹھیک ہے, وہ بنات الاخی, بنات بیٹی, اخی جو ہے وہ بھائی کے لیے آتا ہے, یعنی بھائی کی بیٹی وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے, یعنی بھتیجی مراد. ٹھیک ہے, وہ بنات الاختی, اور بیٹیاں بہن کی, اخت جو ہے وہ بہن کے لیے آتا ہے یعنی بھانجیاں.
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور مائیں تمہاری اللاتی وہ جنہوں نے، لتی کا جمع کا سیگا، اردعناکم، را داد عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ردات یعنی اردو میں جس کو رضاعت پڑھتے ہیں، جو دودھ پلانے سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے نا، اردعنکم دودھ پلایا تم کو، ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے دودھ پلایا تم کو، اردعنا میں نہ جو ہے وہ نون نسبہ آ رہا ہے، اور کم تم کو، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اخوات ونس اگین وہی بہنیں، کم تمہاری، من الرضاعَةِ رضاعت سے، یعنی رضاعت سے جو تمہاری بہنیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، رضاعت سے جو تمہاری مائیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، امہاتو اور مائیں، نسائکم بیویوں کی تمہاری، یعنی جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں کہ وہ بھی حرام ہے، اور وربائبکم اللاتی، ربائب جو ہے یہ ربیبہ کی جمع ہے، اور رابابائی اس کا روٹ ہے جو کہ پرورش کرنے کے معنوں میں آتا ہے نا، تو پرورش پانے والی، وہ جو فی حجورکم، حجور سے مراد گھر یا حجور جو ہے، حجر جو ہے بیسیکلی حفاظت کے لیے ہے، اور اس سے مراد یہ کہ جو تمہاری گودوں میں ہے، جو پلی بڑی ہیں، جنہوں نے پرورش پائی ہے تمہاری گود میں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، یعنی تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اب میں تفسیر بتاتا ہوں نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی آپ ترجمہ کریں، اللاتی وہ جو دخول کیا تم نے، داخل لامی اس کا روٹ ہے، اس سے مراد جسمانی مقاربت، یعنی میاں بیوی کا جو جسمانی تعلق ہے وہ مراد ہے، بہن ساتھ ان عورتوں کی، فَإِن لَمْ پھر اگر نہیں، تکونو تم ہو، دخول کر چکے تم، بہنہ ان عورتوں سے، یعنی اگر جسمانی تعلق نہیں قائم ہوا، فلا جناح علیکم تو نہیں، جناح جو ہے وہ جنحم سے آتا ہے، جیم نون اور ہا، جو کہ گناہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیم نون خا بیسیکلی پر کے لیے بھی آتا ہے، ایک سائڈ پہ ہو جانا ہے، پہلو کے لیے بھی آتا ہے، تو یعنی کسی ایک طرف جھک جانا، اس معنوں میں بھی بہرحال یہ گناہ کے لیے آتا ہے، تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، وحلائل یہ حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ جو ہے یہ بیوی کے لیے آتا ہے، اور بیویاں اس سے مراد بیویاں ہیں، کس کی بیویاں، ابنائکم سے مراد یہ بیٹوں کی تمہاری، یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین وہ جو، من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہے، یہ صلب سے ہے، صاد لام با جو ہے نا، صلب یعنی صلبی بیٹے سے مراد ہوتا ہے جو سگا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من اصلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں یا جو تمہارے صلب سے ہیں، وَأَنْ اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو، کیا جمع کرو، بین درمیان، الاختین، اختین جو ہے یہ اختن یعنی بہن، اس کا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو بہنوں کو تم جمع کرو، الا ما قد سلف مگر جو کہ سلف کوئی یعنی جو گزر چکا، انا بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیمہ بخشنے والے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لمبی آیت ہے، اور اس میں ذرا ہم اس کو آرام سے دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے 3-4 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں جو محرمات ہیں بن نسب اس کا بھی ذکر ہے، یعنی نسب سے جو کچھ حرام ہوا ہے، پھر بالرضاعت یعنی رضاعت سے جو حرام ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر بالمساہرت بھی ہے، مساہرت جو ہے وہ سسرال کے معنی میں آتا ہے، سعاد اور ہاں سے، پھر اس سے بھی جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا حرمت علیکم امہاتکم، یعنی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، کیا حرام کر دی گئی ہیں، امہاتکم مائیں تمہاری، یہاں پہ اب احکامات جو ہیں وہ مردوں کو دیے جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کر کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اپوزٹ ظاہر عورتوں کے لیے بھی یہی چیز آ جاتی ہے،
اچھا تو اب اس میں آپ دیکھیں مزید عورتوں کی تکریم و تحریم کے لیے جو اصول اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ماؤں کا ذکر آ گیا کہ مائیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، چاہے وہ سگی ہیں چاہے وہ سوتیلی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس میں رضائی ماں بھی آ جاتی ہے، اور اس میں پھر آپ آگے تک دیکھیں گے کڑی جہاں تک چلتی ہے، یعنی اگر ماں حرام ہے تو ماں کی ماں یعنی نانی وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں دادی نانی پر نانی سب اسی میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو رشتے ہیں نا ان میں یہ اس طرح کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، یعنی دو طرح کی کہ ایک اصول ہے اور ایک فروع ہے۔ اصول میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ آپ ایسے نا جیسے ٹری کو ذہن میں لے آئے، ایک درخت کو، تو اس کی اصل یعنی اس کی جو جڑ ہے وہاں پہ آپ سمجھے کہ وہ ماں باپ اصول، اور پھر اوپر جو شاخیں جب وہ بڑھتا ہے آگے کو نکلتی تو اس کو آپ فروع جو ہے وہ سمجھے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی اولاد وغیرہ جو آگے جاتی ہے، تو نیچے سے اب اصول میں بھی صرف ایک رشتے تک بات نہیں ہوتی، اس کے آگے جہاں تک کڑی چلتی جاتی ہے اس کی ماں وہ بھی سب اسی حکم کے تحت آ جاتے ہیں۔ اسی طرح فروع میں بھی جب کڑی چلتی ہے دوسری ڈائمنشن میں جب آپ آگے کو جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر وہ کڑی آگے کو چلتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ماں نانی دادی، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ سگی سوتیلی دونوں طرح کی مائیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور پھر آگے وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، اب بیٹیاں فروع میں آ جاتی ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ آگے بھی چلتی جائیں گی، یعنی بیٹی کی بیٹی نواسی یا پھر پوتی یا پھر سگی ہے یا سوتیلی ہے، سب جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، پوری کڑی ہی جو ہے وہ اسی حکم کے تحت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں بھی آپ دیکھیں سگی بھی ہو سکتی ہیں، عینی بھی ہو سکتی ہیں، اللاتی بھی ہو سکتی ہیں، اخیافی بھی ہو سکتی ہیں۔ عینی تو سگی ہی ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ عینی ہوتے ہیں، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا۔ اللاتی وہ ہوتے ہیں جس میں باپ ایک ہوتا ہے مائیں مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اخیافی وہ ہوتی ہیں جس میں ماں ایک ہوتی ہے لیکن باپ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس عورت کی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی تو اب شادی جہاں ہوئی وہاں سے بھی اولاد ہوگی، تو یہ مختلف قسم کے رشتے ہو سکتے ہیں، سگے بھی ہو سکتے ہیں، اللاتی بہن بھائی بھی ہو سکتی ہیں، اخیافی بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری طرح کی بہنیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، چاہے سکی ہیں چاہے سوتیلی ہیں یا رضاعت سے بھی، وہ آگے علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اماتکم جو ہے امن یہ پھپھو یا پھپھی یہاں پہ تو مراد ہے نا، امات ان کا تا کے ساتھ آ رہا ہے، تو پھپھیاں جو ہے چونکہ مردوں کو ایڈریس کر کے بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، اور اس میں بھی سگی سوتیلی خیافی لاتی دونوں طرح کی سب جو ہے اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر باپ کی بہن حرام کی گئی ہے تو اس میں پھر کڑی میں آگے بھی دیکھیں گے دادا کی بہن وہ بھی حرام ہے، پر دادا کی بہن وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، خواہ خیافی ہے وہ بھی حرام ہے، لاتی ہے وہ بھی حرام ہے، تو یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر خالائیں جو ہیں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں خیافی ہے یا لاتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، تو اس میں پھر صرف ماں کی بہن نہیں ہے، آگے پھر نانی کی بہن پر نانی کی بہن وہ بھی ساری اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو کڑی جہاں تک آگے چلتی جائے گی حکم سیم رہتا ہے۔ وہ بنات الاخی یعنی بھائی کی بیٹیاں چاہے سگی ہیں چاہے سوتیلی ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ پھر بنات الاختی بہن کی بیٹیاں چاہے وہ سگی ہیں چاہے وہ سوتیلی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بھتیجیاں بھی اور بھانجیاں بھی، پھر آگے سے اگر ان کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اسی حکم میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے نسب سے جو حرام ہوتے ہیں نا رشتے وہ بتائے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے اب آپ دیکھیے رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ بتائے گئے۔ رضاعت یعنی دودھ پی لینے سے، رضائی ماں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، عربی میں آپ دعات پڑھتے ہیں تو رضاعت ہوتا ہے، اردو میں آپ ضاد پڑھتے ہیں تو رضاعت ہوتا ہے۔ تو پہلے جو نسب سے رشتے حرام ہیں وہ بتائے گئے بن نسب، اور اس کے بعد جو ہے اب بالرضاعت جو حرام ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔
اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام. تو اس میں پھر یہ آ گیا امہاتکم اللاتی ارضعناکم، وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. یعنی جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کو بھی، ان سے بھی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا. یعنی جو رشتے نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی، یعنی نسبی ماں جو ہے اپنی اگر وہ حرام ہے تو رضائی ماں بھی حرام ہے، اس سے بھی نہیں رشتہ ہو سکتا. اس میں آپ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل تو یہ چیز اتنی زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن عرب کا وہ جو دور تھا نا اس میں یہ چیز بہت زیادہ کامن تھی کہ بچوں کو جو ہے نا وہ دایا وغیرہ سے دودھ پلایا جاتا تھا. دائیاں ہوتی تھیں اجرت دے کے، تو ان سے یہ ہوتا تھا کہ وہ پلا دیتی تھی دودھ. تو اس معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ کامن تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر عورت کی تکریم اور عزت جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی محفوظ کی اور بتایا کہ جو بھی تمہاری مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح بہنیں تمہاری جن سے تمہاری رضاعت ہے، یعنی رضائی بہنیں جو ہیں تمہاری، ہے نا. یعنی ایک بچہ ہے، فرض کریں ایک چھوٹا بچہ ہے، اس نے کسی عورت کا دودھ پیا، اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس عورت کا، اس دایا کا جس کا اس نے دودھ پیا تھا، اس کی جو بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ساری بیٹیاں یا اس عورت کی جو ہے اولاد وہ اس بچے کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں نا. تو یہ بچہ اس عورت کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس کے اپوزٹ بھی یہ ٹرو ہے، یعنی وہ بچیاں جو ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس بچے سے نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ یاد رکھے کہ جو اس رضائی بچے کے جو نسبی بہن بھائی ہیں وہ اس گھرانے پر رضاعت کی بنا پر حرام نہیں ہوتے. یعنی یہ انڈیویجول کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی جس نے خود دودھ پیا ہے نا وہ تو اس کا تو اس کی تو حرمت قائم ہوگی، وہ اب ان رضائی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اس کے جو باقی نسبی بہن بھائی ہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے وہ پابندی نہیں ہے. یعنی صرف اس دودھ پینے والے بچے کے لیے وہ بہنیں جو ہیں رضائی بہنیں وہ حرام ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا انڈیویجول کا معاملہ ہے، جس نے پیا ہے اس کے لیے حرمت قائم ہوتی ہے، اس کے باقی بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے وہ حرمت قائم نہیں ہوتی. اس چیز کو سمجھ لیں کیونکہ اس کے اوپر بھی پھر سوالات آتے ہیں. تو اس میں اور دوسرا آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فیڈرز اور دودھ کے ڈبے وغیرہ، ڈبوں کے دودھ یہ نہیں ہوتے تھے نا، تو ظاہر وہ دایا وغیرہ ہوتی تھی، یہ ان سے یہ خدمت لی جاتی تھی. تو اس لیے اس چیز کو بھی علیحدہ سے آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی ایکسپلین کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بالرضاعت یعنی رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اس کو بھی بتا دیا. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لینی ضروری ہے کہ رضاعت کب قائم ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی نے دودھ پی لیا یا 2 دفعہ پی لیا تو اس سے رضاعت قائم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی پھر پوری ڈیٹیل ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو کہ ترمذی میں آتی ہے کہ 5 بار دودھ چوسنے سے حرمت جو ہے نا وہ قائم ہوتی ہے. یعنی 5 دفعہ اس بچے نے دودھ پیا ہو، ایک دفعہ پیا، پھر اس کے بعد مطلب پراپر طریقے سے پیا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ. تو 5 دفعہ پینا جو ہے وہ لازمی ہے رضاعت کے رشتے کے قائم ہونے کے لیے، اس سے کم تعداد پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر 5 مرتبہ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک دفعہ میں اتنا پیا کہ وہ جسم کی غذا بن جائے، پیٹ بھر جائے، اس سے بچے کا رگیں تن جائے. ٹھیک ہے، یعنی پراپر فیڈ لی ہو بچے نے 5 دفعہ. ٹھیک ہے، اب چاہے وہ 2 دن میں ہی وہ 5 دفعہ کمپلیٹ ہوگی تھی یا 5 دنوں میں جا کے وہ 5 ٹائم کمپلیٹ ہوگی تھی، ارسپیکٹو آف دیٹ بچہ تو ظاہر ایک دن میں بھی کافی دفعہ پی لیتا نا. تو 5 دفعہ پراپر فیڈ لی ہو اس بچے نے، جو کہ اس کے پراپر اس کا پیٹ بھر جائے. یعنی
تھوڑا سا بریاں بنانے کے لیے کوئی ماں اپنی نہیں تھی، لیکن سچویشن کا صرف مانے تو چلیے یہ بات تھا، لیکن آج بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں اصل ماں جو ہے وہ بیمار پڑ گئی ہے یا وہ اویلیبل نہیں ہے، کچھ مسئلہ ہوں گے، اس کی جا سکتی ہے، اس میں پروٹیکشن رکھی گئی ہے. تو یہ چیز 5 ٹائم یا 5 ٹائم جو طریقے سے پراپر دودھ کیا ہو. اور یہ بھی ہے کہ جو رضاعت ٹائم ہے یعنی 2 ایئرس جو رکھا گیا ہے اس کے اندر ہی ہوا ہو، سال کے اندر ہی، تبھی وہ ہوتی. اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ چاہے دودھ پلانے کا طریقہ ڈائریکٹ تھا یا کے جو برسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو زیادہ ہوتی ہے تو پھر بچے کو پلا دیتی ہے، بے شک ویسے بھی پیا ہو، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یعنی اس دودھ کے پینے سے ہے، چاہے اس کا طریقہ کسی طریقے سے بھی ہو، ڈائریکٹ پیا ہے یا نکال کے علیحدہ سے فیڈر میں دے کے یا علیحدہ سے کسی اور طریقے سے چمچی سے پلایا گیا یا جیسا کاٹن کو ڈپ کر کے، یہ جو بھی طریقہ ہے تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ طریقے سے فرق نہیں پڑتا، بس یہ اس طریقے سے رضاعت قائم ہو جاتی ہے. تو یعنی رضاعت کی مدت 2 سال، یعنی اس مدت کے اندر ہی رضاعت ثابت ہوتی ہے، اس کے بعد ثابت نہیں ہوتی. اور تقریباً 5 دفعہ پراپرلی غذا لی ہو، یعنی صحیح بچے کی جسم کی وہ غذا بنی ہو، اس کے جسم کا حصہ بنی ہو، پیٹ بھر گیا ہو اس کا، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ رضاعت کے اعتبار سے معتبر سمجھی جائے گی. یعنی اگر عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا تو اس کو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ نسبی رشتے بھی بتائے گئے اور رضائی رشتے جو ہیں وہ بھی بتا دیے گئے، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. شاہد سے نہیں سواد اور گول جہاں سے یہ سسرالی رشتوں کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے اس کے آگے، ٹھیک ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، مائیں تمہاری بیویوں کی، یعنی جو تمہاری ساس ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اور یہ بھی ابدی حرمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ساس جو ہے وہ ابدی محرم ہو جاتی. ابدی سے مراد یہ کہ کبھی بھی وہ حلال نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی ایک لڑکی سے جیسا نکاح ہوا تو اب اس کو اگر طلاق دے دی یا وہ فوت ہوگی وہ لڑکی تو وہ حرمت جو ساس کی ہے وہ قائم رہے گی. اس ساس سے جو ہے وہ شخص کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا جس کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ساس بھی ابدی محرم ہے. تو اس میں پھر یعنی حقیقی ماں، رضائی ماں اور بیوی ماں، یہ ساس میں اور اس آنا سارے ان کا ذکر ملے گا جو کہ ہمیشہ ہر حال میں حرام ہی ہیں، جو رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور اس میں بھی یہ کہ ایون نکاح بھی ہوا ہو، قربت سے پہلے بھی طلاق دے دی تو بھی نہیں، تو بھی وہ حرمت قائم ہو جاتی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اس حد تک اس چیز کو جو ہے نا وہ اس میں احتیاط برتنے کا کہا ہے. تو نکاح کے بعد جہاں رشتہ داری قائم ہوتی ہے وہاں بھی حرمت آ جاتی ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا کہ وہ تمہاری مائیں جو ہیں تمہارے لیے حرام ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایک ربائبکم اللاتی، اب ربیبہ جو بچی ہے اس کو بھی پہلے سمجھ لیں کہ ربیبہ کون ہوتی ہے. یعنی ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی، اس عورت کی آلریڈی کوئی بچیاں تھی، بیٹیاں تھیں جو کہ پچھلے شوہر سے تھیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، سارے دوسری جب شادی ہوتی ہے تو اس عورت کی جو پہلی جو بچیاں تھیں وہ اب اگر اس شوہر کے گھر میں پل رہی ہیں، اس کی گود میں پل رہی ہیں، اس کی حفاظت میں پل رہی ہیں، تو وہ بچیاں بھی اس انسان کے لیے، اس شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ حرمت قائم ہو جاتی ہے. کب؟ اس کی ایک کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس کو دیکھ لیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یعنی جو تمہاری گودوں میں ہے، مِن نِسَائِكُمُ، کون سی عورتیں تمہاری، کون سی بیویاں، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، یعنی جن کے ساتھ تم نے نکاح کر کے ان کو رخصتی کر کے گھر لے آئی اور تمہارا ان کے ساتھ جسمانی تعلق جن عورتوں سے قائم ہو گیا ہے نا،
ان کی بیٹیاں تمہارے لیے جو ہیں وہ اب حرام ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر تم نے ان عورتوں سے خالی نکاح کیا تھا اور نکاح کے بعد یعنی رخصتی نہیں ہوئی، کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا، تو ان کی بیٹیاں وہ حلال ہیں. یعنی یہ جو حرمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کنڈیشنل بتا رہے ہیں کہ صرف اس وقت یہ حرمت قائم ہوگی جب اس عورت کے ساتھ تمہارا جسمانی تعلق قائم ہو گیا. اگر آپ آیت کے الفاظ دوبارہ سے دیکھیں نا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یعنی جن کے ساتھ تم دخول کر چکے ہو، جن کے ساتھ تم جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو. فَإِن لَّمْ تَخُونُوا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پھر اگر نہیں تم نے دخول کیا ان عورتوں سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی گناہ نہیں. یعنی خالی نکاح ہوا تھا، نکاح ختم ہو گیا، تو اس کے بعد اگر اس عورت کی کوئی بیٹی ہے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے. یہ حرام ہونا اس بچیوں کا صرف اس کنڈیشن میں ہے جب اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا جسمانی تعلق قائم ہو گیا. یعنی ایک عورت سے نکاح ہوا جس کی پہلے سے بیٹیاں تھیں، تو وہ بچیاں اس مرد پر حرام ہو جائیں گی اگر اس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد قربت بھی ہوگی. دخلتم بہنہ کی شرط کے ساتھ حرام ہے. دخلتم بہنہ نہیں ہے، یہ شرط پوری نہیں ہوئی ہے، خالی یعنی اگر نکاح ہوا تھا اور پھر وہ ختم ہو گیا تو پھر وہ حلال ہی ہیں، پھر ان سے نکاح ہو سکتے ہیں. یہ چیز یہاں پہ بتائی. اور اس میں پھر ربائبکم اللہ سے یہ نہیں ہے کہ صرف جو چھوٹی بچیاں جو یہاں پہ آ کے پرورش پائیں گی، اس عورت کی اگر کوئی اور بھی بچیاں تھیں جو بڑی تھیں جنہوں نے پرورش نہیں بھی پائی، فرض کریں وہ کہیں اور پہ بیاہی ہوئی تھی یا کہیں اور وہ رہ رہی تھی، تو ان کے لیے بھی حکم یہی ہے. وہ بھی حرام ہی ہے اس مرد کے لیے اگر اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو چکا ہوا ہے. تو جب کبھی ایسے کوئی معاملات ہوں جس میں دوسری شادی ہو رہی ہو عورت کی جس کے آلریڈی بچیاں ہوں، تو اس میں یہ چیز ان کو سمجھائی جا سکتی ہے کہ جو شوہر ہے اس کے لیے وہ بچیاں جو ہیں وہ حرام ہے، اور یہ چیز اس شخص کو بھی سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر مزید اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں. حلیلہ جو ہے وہ بیوی کے لیے آتا ہے کیونکہ بیوی حلال ہوتی ہے نا، لیکن تمہارے جو صلبی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں، یعنی جن سے تمہارے بیٹوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب اگر یعنی بیٹا فوت ہو جاتا ہے یا بیٹا طلاق دیتا ہے تو باپ اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا اس بیوی سے. ٹھیک ہے. یعنی یہ چیز بھی جو ہے یہ بھی ابدی طور پر حرام کر دی گئی ہے کہ اس سے نہیں. اور یہ من اسلابکم اسپیسیفکلی جو کہا گیا ہے تو یہ اس لیے یہ مینشن کیا گیا ہے تاکہ یہ بھی سمجھ آ جائے کہ اس سے سگی بہویں مراد ہیں. یعنی جو صلبی بیٹے ہیں نا ان کی جو بیویاں ہیں وہ حرام کی گئی ہیں. اس میں لے پالک یا منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ حرام نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبنہ تھے حضرت زید، ان کی جو متعلقہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کیا تھا، جبکہ عربوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا. عربوں میں جو ہے نا جو منہ بولا یا جو لے پالک بچہ ہوتا تھا اس کے بارے میں بہت زیادہ وہ جو ہے نا ان کے اسٹرکٹ رولز ہوتے تھے اور وہ اس کو سگے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے. اس کو اپنا نام بھی دیتے تھے اگر کوئی منہ بولا یا لے پالک بیٹا ہوتا تھا، اور اس کا پھر وراثت پہ بھی حصہ تھا. لیکن اسلام نے آ کے جو ہے نا کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی لے پالک بچہ ہے نا تو اس کے رائٹس سگی اولاد جیسے نہیں ہو سکتے، اس کا وراثت میں بھی حصہ نہیں ہوتا، اور اس کو نام بھی اس کے باپ کا ہی دیا جانا چاہیے. کوئی یہ بھی چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ لے کے پال لیتے ہیں اولاد کسی کی، اور پھر اس کے اوپر ظاہر ہے وہ اس سے پیار تو ہو جاتا ہے، لیکن جو اسلام نے جو کچھ حدودوں کو یاد رکھی ہیں، جو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بتائے نا، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کیا جانا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا جذبات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور جو دین کے احکامات ہیں ان کو نہیں اہمیت دی جاتی. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سمجھاتے بھی ہیں نا تو لوگ اس کو نہیں یہ نہیں ہم نہیں مانتے. مطلب یہ آپ کے ساتھ بھی شاید ہوا ہوگا
मैं भी इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. एक मेरी फ्रेंड है, उसको भी मैंने ये चीज समझाने की कोशिश की थी. उसकी बहन ने कोई इस तरह से बेबी लेके उसकी ब्रॉटअप की है. तो आपका काम है कि आप उनको समझाएं कि ना तो उसका नाम चेंज किया जाना चाहिए, ना उसका विरासत में कोई हिस्सा होगा. क्योंकि होता ही है कि बेऔलाद जोड़ा होता है, वो तरसे हुए तो होते हैं. तो जब वो कोई बच्चा लेते हैं तो बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है. वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसका नाम जब तब्दील करके उसके साथ उसकी वल्दियत में दूसरा नाम लिखवा देना, क्योंकि इस्लाम में जो हसब नसब की बहुत ज्यादा अहमियत है, तो ये भी गलत है. उसका विरासत में भी हिस्सा नहीं हो सकता. अगर किसी ने उसके लिए करनी है तो वो 1/3 तक की जो वसीयत है वो की जा सकती है, बाकी नहीं उसको दिया जा सकता, वरना फिर वो अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट ले जाने वाली बात होती है. ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए. तो इसी तरह जो ले पालक या मुंह बोले बेटे हैं ना, उनकी जो बीवियां हैं वो हलाल होती हैं, उनसे हुर्मत कायम नहीं होती. लेकिन जो सुल्बी अपने सुल्ब से जो बेटे हैं, उनकी जो बीवियां हैं वो हराम हो जाती हैं. ठीक है. अच्छा, इसके ज़िम्न में अगर किसी के ज़िम्न में ये सवाल आ रहा है, वो अखियाफी वाला, कि मतलब अगर किसी औरत से शादी हुई है और उसका पहले से कोई बेटा था पिछले शोहर से, तो उसकी जो बीवी है उसका क्या हुक्म होगा, वो भी हुर्मत में नहीं आती, उससे भी निकाह जायज़ है, क्योंकि वो अपने सुल्ब से नहीं है वो बेटा जो है. ठीक. अच्छा, आगे का हुक्म देखिए, व अन तजमाउ बैनल उख्तैन, और ये कि तुम दो बहनों को जमा करो. इस चीज से भी मना किया गया है कि बैक वक्त दो बहनें एक शख्स अपने निकाह में नहीं रख सकता. यानी जमा एट ए टाइम करने से मना किया गया है. एक के बाद दूसरा जो है वो किया जा सकता है. एक से मुराद ये कि एक अगर एक से शादी हुई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो अब जो है वो जो दूसरी बहन है उससे निकाह किया जा सकता है. यानी एट ए टाइम नहीं रखा जा सकता. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उनसे नबी, उनको ज़ुन्नरैन कहा जाता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जो बेटियां उनसे उनके निकाह हुए थे. पहले एक से हुआ था, फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी जो उनका निकाह भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया था. तो एट ए टाइम जो है वो नहीं रखी जा सकती. ठीक है. अच्छा, और इसमें भी फिर वो रजाई बहन का भी हुक्म आ जाता है, वो भी इसी में ही आ जाता है कि वो भी एट ए टाइम नहीं हो सकती. हाँ, एक मर जाए तो फिर ये काम हो सकता है. क्योंकि एट ए टाइम रखने से क्या इसमें खराबी आ सकती है कि ये रिश्तों को काटने के बराबर हो जाता है ना. क्योंकि देखिए ना, ये रिश्ता ऐसा है ना, यानी जो सोकन का जो रिश्ता है उसमें आपस में जेलसी होना या उसमें आपस में एक दूसरे के साथ कोई नाराजगी होना या ताल्लुकात खराब होना, ये एक फितरी सी बात है जो कि हो सकती है. जबकि जो सगे जो रिश्ते हैं, मतलब बहन भाई वगैरह, उसमें किसी किस्म की कतर रहमी, ये तो बिल्कुल हराम है दीन में. ये भी अब आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी. तो ऐसे अगर दो सगी बहनों को एट ए टाइम निकाह में रखा जाएगा तो उसमें उनके आपस में वो कतर रहमी हो जाने का खदशा होता है ना. तो इसलिए उस चीज को बिल्कुल जो है वो मना किया गया है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं करना. ठीक है. अच्छा, फिर इसमें मजीद अगर आप इसकी तफसील देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है, इसी चीज की मजीद जो एक्सप्लेनेशन है, कि इसमें तो दो बहनों का सिर्फ बताया गया है ना, उसका आगे का नहीं बताया गया. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि इसकी रूह से फुप्पी और भतीजी को भी एट ए टाइम निकाह में नहीं रखा जा सकता. खाला और भांजी को भी एट ए टाइम निकाह में नहीं रखा. अपनी फुप्पी खाला नहीं, उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि वो तो महरमात में से मुराद ये कि किसी एक औरत से शादी की, तो अब उस औरत की भतीजी से सेकंड निकाह नहीं हो सकता. यानी दूसरा जो निकाह उसने करना है उस फुप्पी की जिंदगी में, यानी उस औरत की जिंदगी में, वो नहीं हो सकता. इसी तरह किसी औरत से शादी की तो अब वो शख्स उस औरत की भांजी से भी निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी रीजन वही आ जाती है कि इसमें भी कतरहमी हो जाने का खदशा होता है ना. अब फूफी रहेंगी तो भाई बहन के भी आपस में ताल्लुकात खराब हो सकते हैं. एंड सेम गोज को खाला भांजी वाला जो मामला है कि एक औरत से शादी की और उसकी भांजी से भी अब नहीं निकाह हो सकता, उसमें भी वो पे बहनें आपस में लड़ती बढ़ती रहेंगी तो कतरहमी हो जाती है.
ٹھیک ہے نا. اب یہ بات اگرچہ قرآن مجید میں تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ شریعت کا اصول ہے اور سب اس کو مانتے ہیں. اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی عورت کسی سے شادی ہوئی ہے تو اس کی بھتیجی یا بھانجی سے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی دوسری اگر شادی کرنی ہے تو اس طرح سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے قرآن مجید جو ہے وہ ماخذ ہے نا قانون کا، اسی طرح سے جو صحیح احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بھی ماخذ ہیں قانون کی. یعنی قانون جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی ملتا ہے، اور اس میں پھر مزید کچھ تفصیلات یا ڈیٹیل جو ہیں ان قوانین کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہیں جن کی صحت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان سے بھی پتہ چلتا ہے. یعنی اگر قرآن حجیت ہے تو بعض معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی حجیت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حلت و حرمت کی اجازت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے بغیر نہیں کرتے تھے. جو بھی احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے ہی ہوتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ جو حدیث کی جو حجیت ہے اس سے انکار کرتے ہیں یا حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں بس قرآن تک رہنا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے ہم نے اس کو لینا ہے، حدیث پہ ہم نے نہیں جانا. تو وہ پھر اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس میں تو سب کا اجماع ہے، اس میں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ دو بہنیں بھی ایٹ اے ٹائم نہیں رکھی جا سکتی، تو پھپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی بھی ایٹ اے ٹائم نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو چیزیں بتائی ہیں ان کو بھی ہم نے لینا ہے. یعنی جو صاحب قرآن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بھی اہمیت اسی طرح سے ہے. اور آپ نے بھی جو چیزیں جن کی حلت و حرمت بتائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے بتائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت آپ کو دی تھی کہ آپ ان چیزوں کے اس طریقے سے ایکسپلین کریں، اور یہ ہم شریعت میں لکھا ہوا ہے. چاہے آپ کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھ لیں، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو اس طریقے کے جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں نا، ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. جو حدیث کی حجیت سے انکار کرتے ہیں یا حدیث منکرین احادیث جو ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، ان سے پھر بندہ پوچھے کہ پھر آپ مچھلی بھی نہ کھایا کریں. کیونکہ اگر آپ نے خالی قرآن تک رہنا ہے تو قرآن میں تو مردار حرام کیا گیا. مچھلی کھاتے ہوئے تو بڑے شوق سے ہنی مریا کھانی ہے انہوں نے مچھلی، لیکن ویسے جو ہے وہ حدیث کی حجیت پہ بڑے بڑے وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تو حدیث میں ہے نا کہ دو مردار حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی جو ہے. پھر آپ مچھلی کس وجہ سے کھاتے ہیں اگر آپ حدیث کے انکاری ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا یہ ساری ڈیٹیلز بتا دی، کیونکہ یعنی دیکھیں انسان جو ان کی سب کی حکمتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نکاح کا حلال راستہ تو بتایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کی حرمت بتا دی ہے تاکہ عورت کی عزت و تکریم بھی رہے اور آپس میں رشتے جو ہیں ان میں قطع تعلقی نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو جائے، نفرتیں نہ پھیل جائیں آپس میں، بغض نہ ہو جائے آپس میں. تو یہ چیز ہے، یعنی ایک تو قطع رحمی اور دوسرا یہ کہ آپس میں جو رشتوں کی حرمت ہے ان کو برقرار رکھا جائے، جو رشتوں کا تقدس ہے ان کو برقرار رکھا جائے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عورت کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن کی جا رہی ہے، عورت کو ایک عزت و تکریم دی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اہم مقام اس معاشرے میں دلا رہے ہیں جو کہ ویسے اس معاشرے میں نہیں تھا. یعنی عورت کا آپ کو میں نے اس طرح بتایا نا کہ ویسے کوئی عزت و احترام نہیں تھا، اس کو کموڈٹی سمجھتے تھے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ احکامات لاگو کر کے تو ان عورتوں کے ساتھ وہ اپنے ان کے اوپر اپنا حکم چلاتے. تو یہ سارے راستے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دی. الا ما قد سلف، یعنی اب جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کے اوپر تو ظاہرہ پکڑ یا گناہ نہیں ہے، لیکن اب آئندہ سے جو ہے یہ نہیں کرنا ہے. ان اللہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت بھی کرنے والے ہیں، بار بار رحم بھی کرنے والے. یہ بھی اس لیے بتا دیا گیا کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اس چیز
पे परेशान ना हो कि अब ज़ाहिर है हो चुका है तो उसके ऊपर बस नदामत होगी, तौबा होगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाएगी। अल्लाह ताला बख्शने वाले भी हैं, रहम करने वाले भी हैं। अच्छा, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम अगला जो सिपारा है ना, क्योंकि उसमें भी जो आयत हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, तो हम कोशिश कर लेते हैं कि पहली जो आयत है जितनी भी हो सकती है वो कर लेते हैं, वरना फिर अगर रहेगी तो उसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं 5वां सिपारा आगे से यानी आयत नंबर 24 जो है वो पढ़ रही हूँ। वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबुल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादैतुम बिही मिन बादिल फरीदा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। और शोहर वाली औरतें, मुहसनात जो है ना, इससे मुराद शादीशुदा औरतें हैं। और ये आप ज़हन में रखें कि आयत का वही हुक्म जो है वो कंटिन्यूड है, वो जो हुर्रिमत अलैकुम वाली बात है ना, वही कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि वाव से बात शुरू हो रही है ना, यानी जो यहाँ पर बताया गया वह अंतजमा बैनुल उख्तैनी, उसी से आगे वल मुहसनातु मिनन निसाई, यानी उसी हुक्म की कंटिन्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप जायद रखें। तो शोहर वाली औरतें, मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, अल्लाह ताला ने ये एहकाम तुम्हारे पर फर्ज कर दिए हैं। उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, इस तरह से कि अपने माल के महर से तुम उनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, यानी बदकारी से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी करने के लिए। इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर अदा करो, और महर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो भी तय कर लो उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला है, खूब हिकमत वाला है। वल मोहसनातु, मोहसनातु और शादीशुदा औरतें, अभी आप इसका इतना ही तर्जमा लिखने में तफसीर में बता देती हूँ। इसका रूट वर्ड जो है वो हा स्वाद और नून है। हा स्वाद नून हिस्न जो है, ये जो किला होता है ना, फोर्ट, उसके लिए ये आता है। और किला जो है या फोर्ट जो है वो तहफ्फुज की निशानी होती है ना, तो इससे जो निकाह मनकूहा औरतें जो है वो महफूज होती हैं। तो उस लिहाज से ये वल मोहसनातु का तर्जुमा जो है वो शादीशुदा या मनकूहा औरतें हैं, ये जो किसी के निकाह में हो, इसका तर्जुमा है। मिनन निसाई, औरतों में से, इल्ला मा सवाए मा जो मलकत मालिक हुए, ऐमानुकुम तुम्हारे दाहिने हाथ। इसको भी नोट कर ले, हमजा के ऊपर जबर है, जेर नहीं है, ईमान नहीं है, ऐमान है। रूट वर्ड इसका हमजा मीम नून नहीं है, इसका रूट वर्ड या मीम नून है, युमन, जो कि राइट साइड या दाएं के लिए आता है। ऐमानुकुम तुम्हारे दाहिने हाथ, यानी दाहिने यानी दाया, राइट हैंड जो होता है वो कुव्वत की निशानी होता है ना, तो ताकत से, यानी जिसके मालिक हो, यानी ये मिल्कियत को शो करता है। इससे मुराद गुलाम औरतें या जिनको लौंडियां कहा जाता था ना, ये वो मुराद है। किताब अल्लाही अलैकुम, लिखी हुई बात है अल्लाह की तुम्हारे पर। किताबत जो है वो लिखने के लिए आता है, या कोई कानून जो है वो पास किया जाए तो उसके लिए भी यही होता है, यानी ये एक लिखा हुआ कानून है अल्लाह की तरफ से तुम पर, तुम्हारे पर ये बात अल्लाह ताला ने लिख दी है, बता दी है। व और उहिल्ला, हलाल किया गया, हा लाम लाम, लकुम लिए तुम्हारे, मा वरा, वरा जो है पीछे के लिए आता है, वारा हमसा, इससे मुराद होता है इसके अलावा, यानी इसके अलावा जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए हलाल है। जालिकुम, इसके, अन के, तब तहु तुम तलाश करो, बागैन और या कुछ चाहना, कुछ तलाश करना, बी अमवालिकुम साथ मालों के तुम्हारे, मुहसिनीना, ये वही हा स्वाद नून ही है इसका रूट वर्ड। अब यहाँ पे मर्द मुराद हैं जो कि निकाह करने वाले, ठीक है, कैदे निकाह में लाने वाले बनकर, या पाक दामनी के मायनों में भी आ सकते हैं, पाक दामन बनने वाले, गैर मुसाफिहीन, ना के बदकार बनने वाले या करने वाले। ये मुसाफिहीन जो है सीन फा और हा इसका रूट वर्ड है। शिफा जो है ये पानी बहाना, बेसिकली मनी बहाने के लिए आता है, तो ये बदकारी के मायनों में है।
فمستمتعتم، فما تو جو، استمتعتم جو ہے اس کا روٹ ورڈ میم تا اور عین ہے. معلومتا، متا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے. حج تمتع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو استمتعتم یعنی جو فائدہ اٹھایا تم نے، بھی ساتھ اس کے، من ہننا ان سے، ان عورتوں سے، یعنی تم فائدہ اٹھا چکے ہو. فآتو ہننا تو دو ان عورتوں کو، اجور ہننا اجر ان کے، یہ میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا، اس سے مراد مہر ہے، عورت کا مہر جو ہے، ان عورتوں کے اجر. اجر اس لیے کیا، کیونکہ ظاہر شوہر فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے. فریدتن بطور فرض یا فرض سمجھ کر، یعنی یہ تم نے کرنا ہی ہے. ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو، ترادئی تم بھی باہم رضامند ہوگے تم ساتھ اس کے. یہ رضامندی ارادہ دیا، ترادئی تم، اس میں تا جو ہے وہ باب کی ہے اور یہ باب تفاعل میں بھی چلا جاتا ہے، بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تا تم والا نہیں ہے. ترادئی تم باہم رضامند ہوگے. ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ اینڈ والے تم کا ترجمہ ہو رہا ہے. اور باہم کے مفہوم میں سے مراد یہ ہے کہ شوہر بیوی آپس میں جو ہے وہ راضی ہوگی. من بعد الفریدہ، فریضے کے بعد. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیمن خوب علم رکھنے والا، فیلن کے وزن پہ، حکیمن خوب حکمت والے، یعنی ہا کاف میم حکمت سے ہے فیلن کے وزن پہ. اچھا، اب یہاں پہ جو ہے مزید محرمات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یعنی یہ جو پچھلا جو آیت تھی، آیت نمبر 23، اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی. اسی کی مزید تفصیل جو ہے وہ اب اس آیت نمبر 24 میں بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 23 جو تھی پچھلی والی، اس میں ابدی محرمات کا ذکر تھا، جو کہ ہر وقت، یعنی جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو پھر وہ حرمت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو آیت ہے نا، اس میں عارضی محرمات کا ذکر ہے جو کہ کسی کنڈیشن کی وجہ سے حرام ہوتی ہے. اگر وہ کنڈیشن ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ حرمت قائم نہیں رہتی. جس میں سب سے پہلے والمحصنات کی بات آئی، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے شوہر موجود ہیں تو ان سے نکاح حرام ہے. یعنی جب تک یا تو شوہر زندہ ہے، حیات ہے، تب تک بھی وہ ان سے کسی اور کا نکاح کرنا حرام ہے، یا وہ جب تک اس کے نکاح میں ہے، یعنی ڈائیورس نہیں ہوئی. یعنی ظاہر ڈائیورس ہوگی تو پھر وہ اس حرمت سے نکل جاتی ہیں، پھر وہ نکاح ان سے کیا جا سکتا ہے. یا اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کے بعد بھی جو ہے نکاح جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ کنڈیشن ہے کہ شوہر زندہ ہے یا شوہر نے طلاق نہیں دی ہوئی ابھی تک، اس کے عقد نکاح میں ہے، تو ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھیں. اس لیے میں نے یہ ابدی اور عارضی محرم کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، پھر ہا سواد نون جس طرح میں نے آپ کو بتایا قلعے کے لیے آتا ہے، جو کہ ایک مضبوط حصار ہوتا ہے. تو اس کے نا 4 طرح کے معنی میں یہ آتا ہے. ایک تو اس سے مراد جو کہ یہاں پہ لیا گیا ہے، شادی شدہ عورتیں اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس سے آزادی بھی مراد ہوتا ہے. حاسواد نون یعنی جو آزاد عورتیں ہیں وہ بھی، محسنات سے مراد وہ بھی ہیں. محسنات سے مراد پاک دامن عورتیں، اس معنوں میں بھی یہ آیا ہے کیونکہ مختلف جگہوں پہ یوز ہوئے یہ ورڈ. اور اس کے علاوہ مسلمان عورتیں، یعنی اسلام سے بھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے قلعہ بند ہو جاتی ہیں نا. اس آیت میں شادی شدہ عورتوں مراد ہے، اسی معنوں میں یہ آیا ہے، کیونکہ وہ قلعہ بند ہو جاتی ہے نا، یعنی وہ ایک مضبوط حصار میں ہو جاتی ہیں. اس لیے محسنات، اب دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے یوز کیا نا، یعنی حصن سے، قلعے سے. تو ایک طرح سے مردوں کی تربیت بھی اس میں ہو رہی ہے کہ نکاح کے بعد انہوں نے اب عورت کو اپنے تحفظ میں لینا ہے، عورت کو تحفظ ملنا چاہیے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے.
اور پھر عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنی اور شوہر کی اس عزت و ناموس کا وہ خیال رکھے اور وہ اس حصار میں رہے، اس کی پابندیاں جو ہیں یا اس حصار کے ذریعے جو ذمہ داری اس پہ آتی ہے اس کا خیال رکھے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسرا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آزاد عورتوں کے لیے بھی، یعنی جو خاندانی آزاد عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ آزاد عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی خاندان کا تحفظ حاصل ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک طرح سے قلعہ بند ہوتے ہیں. وہ تحفظ جو ہوتا ہے وہ غلام عورتیں جو ہوتی ہیں لونڈیاں وغیرہ ان کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ ورڈ نہیں ہے، تو یہ آزاد عورتوں کے لیے بھی آتا ہے. اس کے علاوہ یہ ورڈ جو ہے پاک دامن عورتوں کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے محسنات، کیونکہ جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو معاشرے کی غلط نگاہیں ہیں ان سے بچا کر رکھا ہوتا ہے، جو غلط کام کرنے والے ان سے بچا کے رکھا ہوتا ہے، پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں وہ بھی. تو پاک دامن عورتوں کے معنوں میں بھی یہ یوز ہوا ہے. اور چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مسلمان عورتیں بھی مراد لیے گئی ہیں محسنات سے، یعنی ان کو اسلام کا تحفظ حاصل ہوتا ہے. اس آیت میں جو یہ محسنات کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ ایسی عورتیں ہیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، یعنی شادی شدہ کے معنی میں. 4 مطلب میں نے آپ کو بتائے کہ شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے، حسن سے یا محسنات سے مراد. اچھا، تو یہ جو حسن ہے اس کی بنیاد آپ کہہ لیں کہ 4 چیزیں ہیں: شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام، یعنی مسلمان ہونا. اچھا، تو وہ جو ہے تمہارے لیے وہ شادی شدہ عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی ظاہر ہے وہ کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، وہ قلعہ بند ہے وہ عورت، وہ ایک مضبوط حصار میں ہے. تو یعنی ایک طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفظ بھی دے دیا اور ایک یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ جو منکوحہ ہے کسی کی وہ محفوظ ہے، اس کے اوپر کوئی اور ایسی نگاہ نہ ڈالے اور نہ کوئی اس سے نکاح کرے، یعنی نکاح پہ نکاح جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. الا ما ملکت ایمانکم، ماں سوائے اس کے جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دایاں ہاتھ جو ہے قوت ملکیت کی علامت ہوتا ہے. تو اس سے مراد غلام عورتیں یا لونڈیاں ہوتی ہیں جو کہ شرعاً مسلمانوں کے قبضے میں ہوتی ہیں، یعنی وہ مملوکہ باندھی ہو کر آ جائیں. اس کا بھی طریقہ، اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں بات ہوگی. اگر اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں تو ابھی ذرا آپ ان کو روک کے رکھیں، کیونکہ ابھی کل والی جو آیات ہیں ان کو پہلے آپ اچھی طرح سے سن لیں، کیونکہ یہ جو لونڈی کا کانسیپٹ ہے نا، یہ مملوکہ عورت یا جو غلام عورتیں، ان کو اتنی آسانی سے سمجھا نہیں جاتا. لوگ اس کے اوپر جو ہے نا ظاہر ان کے ذہن میں سوالات بھی بہت ہوتے ہیں، اور وہ کہ کیوں اور کیسے یا کیوں ایسے ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں کل بات کریں گے. بہرحال ابھی یہاں پہ یہ اتنا آپ سمجھ لیں کہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا، اور اس میں پھر جو غلام عورتیں جو قید ہو کر آئی ہیں ان کے بارے میں ہے، وہ لونڈیاں ہوتی تھیں، اور ان کو جو بھی مسلمان مجاہد ہوتا جس کو وہ امیر جو ہے وہ عورت اس کو وہ دے دیتا تھا، یعنی امیر کے پاس یہ اس کا اختیار ہوتا تھا کہ وہ جس کو بدین میں سے دے دے. تو اس کے لیے وہ عورت جو ہوتی تھی اس کے ساتھ تمتع کرنا یا اس کے ساتھ یہ جنسی تعلق کرنا یہ حلال تھا، چاہے اس کا شوہر زندہ اپنے ملک میں موجود بھی ہو یا اس نے اسے طلاق بھی نہ دی ہو. جب وہ عورت غلام بنتی ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، لیکن لونڈیاں جو ہیں ان کے معاملے میں یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اس کا سابقہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہو کہ وہ جہاد ہوا اور وہ غلام بن کے آ گئی. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے جس طریقے سے تقسیم ہو کر جس بھی مرد کو وہ ملتی ہیں تو ان کا ایک طرح سے سابقہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے حکم سے ایسا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس میں یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو حیض آ جائے، یعنی کہیں وہ حمل سے نہ ہو، اگر وہ حاملہ وغیرہ ہو تو اس وقت تک اس کے ساتھ وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، تاکہ پتہ چلے نا کہ بچے کی جو ولدیت ہے وہ کیا ہے.
اس چیز کا تو اسلام میں بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے. تو ونس اگین ابھی اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ان کو پلیز ابھی روک کے رکھیں کہ کیوں, کیا, کیسے, ایسے کیوں کر دیا, یہ کیوں نہیں کہا گیا, وہ کیوں نہیں کہا گیا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات دیتے ہیں وہ بہت زیادہ حکمت کے تحت ہوتے ہیں. اسی لیے آج کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکیم ہونے کی صفت اور علیم ہونے کی صفت کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ تمتع کا رشتہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے جو لونڈی کسی کو اس کی ملکیت میں ہے, جو کہ اس طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ امیر نے جو ہے وہ اس کو خود اپوائنٹ کی, خود دیا. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کتاب اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ قانون ہے اور اس کی پابندی لازم ہے. ٹھیک ہے, اس کا تعلق وہی حرمت علیکم والی بات سے ہے جو پچھلی آیت میں آیا تھا نا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین بتا دی کہ ان سے تمہارا جو ہے وہ یہ تمہارے اوپر یہ بڑی عورتیں حرام کر دی گئی ہیں. تو اس چیز کی پابندی ضروری ہے, یعنی جن محرمات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون دے دیا گیا ہے, وہ سب تمہارے لیے محرم ہے. کچھ ابدی محرم جو پچھلی آیت میں تھی, اور کچھ عارضی محرم جو کہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہیں کہ وہ کسی کے نکاح میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ تمہارے اوپر وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم, اس کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لیے سب حلال کیا گیا ہے, یعنی باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حلال میں وسعت ہے, حرام جو ہیں وہ کچھ گنی چنی چیزیں ہیں, یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پچھلی آیت میں اور اس میں. تو حلال میں وسعت ہے, باقی جتنی بھی عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو, لیکن شرط کیا ہے, وہ شرط بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی, ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. یعنی شرط یہ ہے کہ تم نے مال خرچ کرنا ہے, مہر ادا کرنا ہے, ان سے نکاح کرنا ہے, یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری یہ ہے کہ تمہاری جو ذہنیت ہے, یہ جو ایک جو نیت ہے وہ پاک دامنی کی ہونی چاہیے, کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر کے یہ تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہوگے, بدکاری کرنے والے نہیں. یعنی اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا کہ تم نے اس عورت کو پھر بیوی بنا کر بھی رکھنا ہے, یعنی بیوی بنا کر رکھنا مقصود ہونا چاہیے. یعنی نکاح کا مقصد جو ہے وہ ایک خاندانی زندگی شروع کرنا ہونا چاہیے, نہ کہ محض نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے یا محض جو ہے وہ ایک مطلب غیر سنجیدگی سے اس چیز کو تم نے نہیں لینا کہ محض وقتی دل لگی کر لی, محض وقت گزارنے کے لیے وہ کام کر لیا اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی تمہیں باقاعدہ تمہاری یہ نیت ہونی چاہیے جس سے کہ تم نے اس سے نکاح کرنا ہے اس عورت سے, اور پھر اپنے اوپر جو تمہاری جو ذمہ داری عائد ہوگی وہ بیوی بھی تمہاری ذمہ داری ہے, اور اس بیوی سے ہونے والی جو آگے اولاد ہے وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی. اس سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم نے اس تعلق کو قائم کرنا ہے. اور اس میں یہ خالی نہیں ہونا چاہیے کہ محض تم اس میں پھر نا علماء ایک اور چیز کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نا ایک طریقہ ہوتا تھا نکاح متع کا, یہ متاع والے متعین, اور اس کو جو ہے نا وہ یہ اس وقت کے معاشرے میں ایک رائج تھا. اور نکاح متع یہ ہوتا تھا وقتی نکاح, جو محض کچھ دنوں کے لیے کچھ معاوضے کے تحت جو ہے لوگ کر لیتے تھے. یعنی نکاح کر لیا 7-8 دن کے لیے, 10-12 دن کے لیے, اس کا کوئی معاوضہ وغیرہ مقرر کر لیتے تھے. اس میں کوئی اس طریقے سے پراپر کوئی گواہ وغیرہ یا وہ نہیں ہوتے تھے, اور نہ ہی اس میں کوئی نیت ایسے ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے یا پھر اس کی ذمہ داری لینی ہے یا پھر آگے بچوں کا. نہ تو کوئی عورت کے حقوق اس میں محفوظ ہوتے تھے, نہ بچوں کے حقوق اس میں محفوظ ہوتے تھے. اس چیز کو جو ہے نا وہ حرام قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس میں نکاح جو ہے وہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو مرد کے اوپر ڈالی جاتی ہے, اور اس کے لیے پھر کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں جس میں ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے. یعنی
فریقین کی رضامندی دونوں طرف سے ہونی چاہیے, ولی کی موجودگی ہونی چاہیے, حق مہر ہونا چاہیے, گواہ ہونے چاہیے, پھر نکاح کا اعلان پراپرلی ہونا چاہیے, اور وہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ اب یہ ذمہ داری ہمیشہ کے لیے اٹھانی ہے. تو وہ نکاح متع جو اس زمانے میں ہوتا تھا نا, کچھ عرصے تک وہ رہا تھا. اور ظاہر ہے دیکھیں جو معاشرے میں جو ایک چیز اتنی زیادہ چل رہی ہوتی ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے بھی حکمت درکار ہوتی ہے کہ اس کو فوری طور سے اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا, لیکن آہستہ آہستہ پھر احکامات دے کے ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا. تو اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی وقتی جو ہے تمہاری ذہن میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وقتی طور پہ بس یہ ہم کر لیتے ہیں, اور تاکہ کچھ دنوں کے لیے کر لیا کہ ابھی سفر میں ہیں یا ابھی جنگ کے لیے نکلے ہوئے تو کر لیتے ہیں تاکہ اپنی خواہش پوری کر لیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو نکاح ہے اس کی ایک پراپر ڈیٹیلز ہیں, کنڈیشن ہے, اس کے تحت ہی نکاح کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں اس لیے بھی بتا رہی ہوں کہ اس زمانے میں چونکہ عرب کے جو جہالیت کا دور تھا اس میں یہ ہوتا تھا, اور کچھ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا, لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ جو احکامات ہے حدیث ہے اس میں اس کو ختم بھی کر دیا گیا تھا. ظاہر فوری نہیں کیا گیا تھا, لیکن بعد میں پھر اس کے احکامات آ گئے تھے. تو یہ محسنین غیر مصافحین قید نکاح میں لانے والے بن کے محض اس سے اپنی وہ خواہش پوری کرنی مقصود نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے یہ بھی بتا دیا, کیا ٹائم ہو گیا, اچھا چلیں پروسیس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ بتدریج اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پھر آگے احکامات دے دیے تھے. اور اس میں پھر فتح مکہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح متع جو ہے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. تو جن کے پاس متع والی عورتیں موجود ہیں ان کو چھوڑ دو, اور جو مال بھی انہیں دیا ہے وہ اب تم واپس نہ لو. ٹھیک ہے. اچھا آگے جو ہے فمستم تا تم, یہاں سے آپ دیکھیں کہ نکاح کے بعد اب جب فائدہ اٹھا چکے ہو ان عورتوں سے, عمومی نکاح کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, نکاح متع کی بات ختم ہوگی, تو ان کے جو ہے تم نے مہر پھر جو ہے وہ ان کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور یہ تم نے فریضہ سمجھ کے, فرض سمجھ کے تم نے ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہی کنڈیشن جو ہم نے اس دن بھی پڑھی تھی کہ اگر خود سے آپس میں ترادئی تم والی کوئی بات ہو گئی ہے, کوئی باہم رضامندی سے, یعنی وہ عورتیں خود جو ہے اس کو چھوڑنے پر راضی ہو گئی ہیں, تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں آتا. اور اس میں ایک چیز یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر جو مقرر شدہ تھا اس سے زیادہ مرد نے دے دیا تو ویل اینڈ گڈ, وہ بھی اچھی بات ہے, اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو دونوں چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. بہرحال یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ مہر دینا جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں اگر عورت خود سے چھوڑ دے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں آتا. اور بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم تام ہے, اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے. اس کے اوپر عمل کریں گے تو خیر و برکت پائیں گے, ورنہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا, ان کے اوپر کیوں, کیسے, وائی ناٹ, ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کے علم اور حکمت کے تحت دیے جاتے ہیں. اگر انسانی سمجھ اس کو نہیں بھی سمجھ پا رہی تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے. اس لیے یہ دو صفات یہاں پہ بتا دی. ٹھیک ہے. تو اس آیت کا کیا سبق ہے کہ شادی یا نکاح جو ہے وہ ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اپنی اس نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کن کن سے ہو سکتا ہے, کن کن سے نہیں ہو سکتا, وہ بھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نکاح کا اصل مقصد محض شہوت پورا کرنا نہیں ہونا چاہیے, جو کہ آج کل کی ایک سوچ بن گئی ہے نا, کہ وہ یہ جو نکاح ہے یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور پھر یہ انسانی نسل کے فروغ کا ذریعہ ہے. تو وہ بھی ایک نیت ہونی چاہیے, اور یہ انسان کی پاک دامنی کے تحفظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو یہ ایک خاندانی نظام آگے چلانا مقصود ہونا چاہیے. مرد کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب نکاح ہو رہا ہے تو یہ وہ اس عورت کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے. یہ نہیں کہ اپنی بھی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی, یا یہ سمجھے کہ جو یہ معاش کی ذمہ داری ہے اس عورت نے میرے ساتھ ضرور اٹھانی. کیونکہ آج کل یہ بھی بہت کانسیپٹ بن گیا ہے. جو لڑکے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آئی بلیو ان ڈوئل انکم,
یہ غلط ہے. آپ کے بلیف جو ہے وہ اسلامک نہیں ہے, یہ ان اسلامک بلیف ہے. اگر آپ یہ رکھتے ہیں کہ جی بیوی کو بھی کمانے والا ہونا چاہیے اور بیوی نے بھی ڈے ون سے ہی جو ہے وہ معاش کی ذمہ داری اٹھانی ہے, اگر ایسی کسی مرد کی سوچ ہے نا تو یہ ان اسلامک سوچ ہے, کیونکہ معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر ڈالی ہے. تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اگر نکاح کر رہا ہے تو وہ اس عورت کی بھی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور آگے اس سے ہونے والے بچوں کی بھی معاشی ذمہ داری وہ اٹھا رہا ہے. اس نے ان کو تحفظ بھی دینا ہے, اس نے ان کی معاشی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے, اس نے یہ تمام حقوق پورے کرنے ہیں. پھر وہ عاشرہن بالمعروف, یعنی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے, اس کو خوش رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ آج کل جو ہے نا یہ شادی جو ہے اس کو تو بالکل ایک فن کا, عیش و عشرت کا, نمود و نمائش کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے نا. بس آپ دیکھیں ناچ گانا شور ہنگامہ, بے جا پیسے کا اسراف ہوتا ہے, ایک دوسرے سے آگے جانے کی دوڑ لگی ہوتی ہے, ہر طرح کا غیر شرعی کام بھی اس میں کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر اس میں لڑکے لڑکی جو اس کی سوچ بھی بہت ناپختہ ہے, کوئی تربیت نہیں ہے, کوئی تعلیم نہیں ہے, کچھ نہیں پتا کیوں کرنے جا رہے ہیں کیا, بس ایک شور اور فن کے لیے جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے. کچھ عرصہ اکٹھے ساتھ رہ کے چلو جی وی کین ناٹ گیٹ along with each other, رشتہ ختم, طلاقیں ہو جاتی ہیں کچھ مہینوں کے اندر. بے صبرا پن ہے, کیونکہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ نکاح ہے کیا چیز, کوئی مقصد ہی سامنے نہیں ہوتا شادی کا, سوائے اس کے کہ یہ شور ہنگامہ کر لو اور اسراف کر لو اور ناچ گانا کر لو. تو اس میں پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ساری نصیحتیں جو صرف بیٹیوں کو کی جاتی ہیں نا, کہ بیٹا صبر کرنا, گھر بنانا, اب ادھر ہی رہنا, یہاں سے نہ نکلنا, بیٹوں کو بالکل نصیحتیں نہیں کی جاتی نکاح سے پہلے. تو اس کانسیپٹ کو ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل اور میجر ذمہ داری تو مرد کی ہوتی ہے جب نکاح کے لیے وہ جا رہا ہے, تو اس کو وہ ذمہ داری سمجھانا ضروری ہے. اور یہ والدین کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ جب بیٹے کا نکاح کرنے جا رہے ہیں یا اس کی یہ تربیت کریں, اس کو یہ سمجھائیں کہ اس نے جب یہ نکاح کرنا ہے تو کس طریقے سے ذمہ داری اٹھانی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ مہر وغیرہ والی جو بات ہے اس کو بھی ذرا اچھے طریقے سے سمجھ کے تو اس کی ادائیگی بھی ہونا چاہیے. اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, باقی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل کنٹینیو کریں گے. تلاوت پلیز پلے کر کے. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.